बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल आपसे बात कम हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त करना मुश्किल से नामुमकिन हद तक रास्ते से सामना है सहाफ़ियों को। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत अवामी राय या कानूनी तरीक़ाकार की बजाय धौंस धांधली और दहशत से मुल्क को कंट्रोल करना चाह रही है। जैसे कि उन्होंने जमहूरियत की इक़्तिदार को ही दफन कर दिया गया। सिर्फ ताकत से हर चीज़ को कुचलने का ज़ोम हुक्मरानों को और मुल्क को ऐसे बहरान में ले गया है जहां इसका मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर नहीं लगता। हालात का तो तकाजा था कि मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए, सियासी इस्तेकाम लाया जाए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाए। बढ़ते हुए बैरूनी दबाव में और हुकूमत का सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खां बाहर ना आए। तरीके इंसाफ जो एक हकीकत बन चुकी है उसे जुटलाना, उसको जेल में रखने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके लिए आवाम के गमो गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन खौफ और दहशत आवाम के जज्बात को खौफजदा रखने में नाकाम हो रहे हैं। यही वजह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने ईद के बाद, रमज़ान मुबारक और ईद के बाद दोबारा ग्रैंड अलायंस बनाकर, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान होंगे जो इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, तमाम जमातों को बुला के पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक मूवमेंट करेगी। क्या मुल्क की इस माशी बदहाली के दौरान जब इंटरनेशनल दबाव हो, हुकूमत की ये दानिशमंदी है कि टकराव की पॉलिसी बनाए, या इमरान खान का वो मुतालबा कि उसका मैंडेट चोरी हुआ, उसका जुडिशल कमीशन बनाकर हकदारों को हक दिया जाए, जो इलेक्शन जीते हैं उन्हें इख्तियार दिया जाए। वक्त का तकाजा यही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की हट धर्मी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल आवाम में टकराव की बायस बन चुका है। अडयाला जेल से बंद जहां इमरान खान है, हर दूसरे दिन वो अपना मौक़िफ़ देते हैं और अपने मौक़िफ़ से और अवामी तायद से वो एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं माजी में जो 76 साल को सियासतदानों को रिमोट कंट्रोल से चलाने का सिलसिला है, इसे अब रुकना चाहिए और सब जमातों को और आवाम को पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी करनी चाहिए। अडयाला जेल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इनके मुताबिक तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान को एक बार फिर कैद तन्हाई में रखने की कोशिश की जा रही है। और इसके बावजूद कि इमरान खान अपने अज़म से, अपने मकसद से, यानी कि जमहूरी आज़ादी से एक इंच भी पीछे नहीं हट रहे। दूसरी तरफ IMF की जो डेलीगेशन पाकिस्तान से होकर गया और अमेरिकन सेनेटर्स की तरफ से जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, उस चार्जशीट में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन हुकूमत सिर्फ इन दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी बज़ाहिर फासले बढ़ते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अगर इमरान खान आएंगे तो उनकी जो लूट मार है उस पर भी नज़र रखेंगे। नाज़रीन, एक और सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, मेरे बड़े छोटे भाइयों की तरह, खबरें हैं, इतलात हैं कि अकबर बाजवा को भी फेयर करवा दिया गया है और प्रेशर ये है उसको नौकरी से निकालें। हमारी इतलात के मुताबिक उसे पैगाम दे दिया गया और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रोग्राम भी नहीं किया। सहाफ़त तो गई भैंस चढ़ने। हम पीका कानून के तहत एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पीका के बगैर ही हर वो काम किया जा रहा है जो जमहूरियत के मुनाफी है। अदालतों को इंसाफ करने में रोका जा रहा है। सहाफ़त अब वही कर सकता है जो डिक्टेशन और एजेंडा जर्नलिज्म लेके चले। लेकिन ऐसे में सिर्फ उम्मीद की किरण एक जेल में शख्स इमरान है। अब तक गो के माजी में उसने हुकूमत में वो काम नहीं किए जो उनसे तवक्कुआत थी। उस्मान बुज़दार की तैनाती एक गलत फैसला था और 2 रोज़ कबल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शुएब शहीन को तरीके इंसाफ में रहने वाले वफाद चोई साहब ने थप्पड़ मारा, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि वो जिसने बुरे वक्त में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ा, अब उस लीडरशिप को बिल्कुल फारग किया जाए।
اب اس پہ جھاڑو پھرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان نے تو واشگاف کہہ دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام اور اداروں میں اختلافات آئے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان یا صدر آصف علی زرداری حکومت جمہوریت کے اختیارات استعمال کرنے کی بجائے ریموٹ کنٹرول سے چلنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ میں ایک صحافی تھا۔ کاشف عباسی جو پاکستان کے ٹاپ 2-3 اینکروں میں ہر صورت میں ان کا نام آتا ہے، انہیں بھی تقریباً 8 روز سے آفر کیا ہوا ہے۔ نوکری ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری اطلاع ہے کہ آج بھی وہ پروگرام نہیں کر رہے۔ کیا صحافت کی زبان بندی کر کے عدلیہ میں اپنے جج لے جا کر ملک میں امن آ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا اکانومی بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کی انڈسٹری ختم ہو رہی ہے، کماد اور کپاس کی فصل میں کمی ہے، لیکن ایسے میں حکمرانوں کی صرف اور صرف مقصد ایک لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئے۔ ان کے کیس اتنے جھوٹے، بیہودہ اور لغوی ہے کہ جس پر پاکستانی دنیا کے ذرائع ابلاغ دیگر ممالک سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں آج توشہ کیس 2 کی سماعت تھی۔ اس سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی جو ان کی اہلیاں ہیں، جو ان کے ساتھ پہلے بھی جیل میں ہیں، ایسے بیہودہ کیس میں جیل میں ہیں جس پہ تمام آئینی ماہرین کہتے تھے یہ کیس پہ سزا دینا ممکن ہی نہیں، لیکن جج صاحب نے دے دیا۔ ان جج صاحبان کو نوازا بھی گیا جنہوں نے عمران خان کو سزا دی۔ اس سماعت کے دوران عمران خان بشرا بیوی کو کمرہ عدالت میں لایا جاتا ہے اور وہاں پر دونوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا بھی عمران خان تک رسائی صرف عدالتی پیشی کی وجہ سے ہی مؤثر آتی ہے۔ باقی جو ہفتے میں 2 دن ہیں، ایک ان کی وکلا ٹیم، ایک ان کے خاندان کے لیے، اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ جیل مینول گیا بھاڑ میں، اخلاقیات گیا بھاڑ میں، انسانی حقوق بمال، ہر طرف دھونس دھاندلی اور دہشت سے ملک کو چلانے کی روش میں غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں۔ اس سے پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے۔ وقت یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے جایا جائے۔ پیشی ناظرین، عمران خان تک کی رسائی صرف عدالتی پیشی کی وجہ سے مؤثر ہے، لیکن توشہ خانہ کیس سماعت پر اچانک 27 فروری تک ملتوی کر دیا گیا گزشتہ روز کیس کو۔ اس سے پہلے اس کیس کی ہفتے میں 2 بار سماعتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس بار 10 دن کی تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سب سے پہلے طے تھا، کیونکہ ہفتے کے روز جی ایچ کیو حملہ کیس میں 26 فروری کی تاریخ ڈال دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف۔ یاد رکھنے اس وقت عمران خان حراست میں تھے، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، جسے سپریم کورٹ اس حراست کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ یعنی کہ ہفتے کے روز ہی فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں یا تو قید تنہائی میں رکھنا ہے یا پھر جیل میں کچھ مزید سختیاں کرنی ہیں۔ یہ سب خدشات اس لیے جنم لیتے ہیں کہ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان پر ایسے ہی سختیاں کی گئیں اور جیل میں ملاقات تک بند کر دی گئی تھی۔ ان کی بجلی بھی بند کر دی گئی، ان سے ایکسرسائز بھی نہیں کرنے دی گئی، ان سے اخبارات کی بھی رسائی لے لی، اور جیل ذرائع کے مطابق جب 15 دن کے قریب حبس میں ستمبر میں بند کر کے ان کے پاس جیل والے نے کہا کہ ہم لائٹ کھول رہے ہیں، تو عمران خان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے تو بجلی کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لی تھی، آپ پھر چند دن بعد پھر میری بجلی کاٹو گے، اور وہ اپنی ایکسرسائز کرنے لگ پڑے، ڈمبر اٹھانے لگ پڑے۔ تو کیا دوبارہ عمران خان میڈیا کی زبان بند کر کے، عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اپنے قابو میں لا کے، کنٹرول عدلیہ بنا کر، اور جمہوریت کا حق عوام سے چھین کر اس طرح ملک کو زبردستی چلانا ملک کے بنیادی آئین کی روح کے منافی ہے، قانون کے خلاف منافی ہے۔ ان خدشات کے باعث عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے فوری ملاقات کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے ملاقات کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے، لیکن آخری اطلاعات آنے تک ملاقات نہیں کرائی گئی۔
नाज़रीन عجیب معاملہ آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کئی بار اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے کہ جیل مینول کے مطابق ملاقات کرائی جائے، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ شاید جیل مینول یا پاکستان میں آئین اور قانون کی بجائے کسی اور روش سے چل رہے ہیں، اور محکمہ جیل خلاجات کے بارے میں بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے صوبائی وزراء نے ایک دوسرے کے پول کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے چند روز قبل پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد گورنر نے کہا کہ موجودہ حکمران یعنی کہ مسلم لیگ نون فارم 47 والی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کے کھڑی ہے، لیکن ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں۔ ماضی میں اربوں روپے کی کرپشن بھی لگائی، لیکن حیرت ہے کہ رہتے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ دونوں کو ڈر ہے کہ عمران خان آ جائے گا، کیونکہ اب عمران خان کو عوام لانا چاہتی ہے۔ پاکستان کو 25 کروڑ کی اکثریت عوام جس کی 65% پاپولیشن ہے، وہ عمران خان کو چاہتے ہیں۔ خواتین عمران خان کو چاہتے ہیں، بزرگ عمران خان کو چاہتے ہیں۔ سیاسی میدان میں عمران خان سب کو پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کو کلین بورڈ کر چکا ہے، لیکن امپائر ہے کہ وہ اینٹی عمران خان ہے، اور عمران خان کو نے سب کو کلین بورڈ کر دیا ہے، لیکن آؤٹ ہونے والے کھلاڑی یعنی کہ حکمرانوں کو، ہارے ہوئوں کو وکٹ پہ رکھ رہا ہے۔ یہ کسی بھی طور سے ملک کے لیے بہتر نہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ہفتے کے روز نیشنل ہائی وے ٹریفک حادثے کے بعد سڑک تعمیر نہ ہونے پر وفاق پر سخت تنقید کی ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے وزیری اطلاعات کی جانب سے بیان آیا ہے کہ جس کے جواب میں سندھ حکومت کے ترجمانوں نے پنجاب حکومت پر تنقید کے پرچے اڑا دیے۔ انہوں نے خود پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اپنے پنجاب ہار گئی، مسلم لیگ نون لاہور ہار گئی، اور طاقتوروں کی سازش کے تحت فارم 47 میں آنے والے اب پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کراچی میں بھی تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا، ایم کیو ایم کو کون سی سیٹیں ملی؟ مفتاح اسماعیل کے مطابق، ان کی اطلاع کے مطابق کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، جنہیں فارم 47 میں ایم کیو ایم کو دیا گیا۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل میمن نے پریس کانفرنس سے اس معاملے پر مزید تلخ بیانات دیکھنے میں ملے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ وہ کسی سیاسی مجبوری کے تحت نون لیگ کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ شرجیل میمن نے نون لیگ کے صدر نون لیگ کو تانا دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ حقیقی ہے۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نون لیگ تو الیکشن ہار چکی ہے، وہ تو خیر یقینی بات ہے، فارم 45 میں ہار گئے، عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ پنجاب تو چھوڑے، لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے سب کی پھٹیاں اکھیڑ دی تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں نے۔ گویا وہ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ تو الیکشن چوری کر کے حکومت کر رہی ہے۔ یہ اب شرجیل میمن کا کہنا ہے، میرا نہیں، اور گورنر پنجاب کی بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی محترمہ عظمیٰ بخاری نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات پر پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا تانا دیا ہے، اور دونوں ہی دھاندلی کے پیداوار ہو۔ جیتا تو کپتان ہے جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، جو 1.5 سال سے بھی این آر او نہیں لے رہا، بلکہ اب دے نہیں رہا۔ اب کہہ رہے ہو کہ اسے 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے سیاست سے ہٹ جاؤ، بنی گالا چلے جاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں نے حکومت کے جبر کا جو مقابلہ کیا، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اب شرجیل میمن کے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب نواز شریف مریم نواز کو، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ اس وقت، مریم نواز کو اپنے جانشین قرار دے کر اس کے لیے آئندہ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری دونوں کے خواب نون لیگ کے خواب دیکھنے میں نہیں، لیکن عوام تو عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ 70-80% دہائی ہے۔ پچھلے دنوں میں ججوں کی تعیناتی پر جو سپریم کورٹ میں 6 جج تعینات کیے گئے اور ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے حکومت کے جوڈیشل کمیشن نے، اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اس موقف کی مخالفت کر دی تھی کہ سینیرٹی کے معاملے میں وہ چیف جسٹس ایک پیج پہ نہیں ہے۔ حکومت کی 3 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ
اور ایم کیو تینوں اقتدار میں اس لیے ہیں کہ ان تینوں کو عمران خان سے خطرہ ہے کہ کیونکہ عوام عمران خان کو لانا چاہتی ہے، لیکن حکومت سازش سلیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن یا کچھ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ان کے بل بوتے پر حکومت کر رہی ہے۔ صحافیوں کی زبان بندی، جمہوریت کا پرامن احتجاج، عدلیہ کو کنٹرول کر کے ملک کو ایک ایسے سیاہ اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے جو کسی بھی صورت میں پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اداروں سے ایک ہی گزارش ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اب پاکستان میں صرف پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہر شہر سے احتجاج نہیں، دنیا بھر میں مینڈیٹ چوری کے 8 فروری 2024 کے الیکشن پر احتجاج ہو رہا ہے۔ خدارہ عوام کی رائے کو، عوام کی ایمانت کو میں خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیں، ملک میں آئین کی حکمرانی لائیں۔ عمران خان کو جیل میں آپ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، جتنی جیل وہ رکھ رہا ہے وہ اژدہا بن گیا ہے، وہ لوگوں کا ہیرو بن گیا ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ عمران خان اس وقت کسی خدا جرم کی پاداش میں جیل میں نہیں، صرف عوام کا ساتھ دینے کے لیے عوام کو کسی طرح کے جیل میں ہے۔ تو پاکستان کی اداروں کو اب فیصلہ ہے کہ ایک سیاست بچانی ہے یا ریاست۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔